खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी ज्वाइन करने वाले सारे बहन भाइयों को भी खुशामदीद कहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप गिरजाघर की रफ़ाकत को मिस कर रहे हैं, मैं भी उसी तरह से इस रफ़ाकत को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि गिरजाघर में मुझे मौका मिल जाता है आपसे बातचीत करने का, आपको देखने का, लेकिन इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए से सिर्फ मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं दे सकता। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आइए इस खुशी के साथ हम खुदावंद की हज़ूरी में झुकें, उसका शुक्र अदा करें। और आज की इस इबादत में मैं आप सबों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये इबादत हम सब के लिए तसल्ली, इत्मीनान और खुशी का बायस हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। चंद लम्हे खामोशी में जब हम खुदा की हज़ूरी में हाजिर हैं तो उसकी प्रेजेंस को, उसकी हज़ूरी को एक्नॉलेज करें और दिल से उसका शुक्र अदा करें। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। परवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे सच्चे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे पाक सबत के लिए, आज के दिन के लिए, गुज़िश्ता तमाम वक्त के लिए कि जिसमें तूने हम सबों की मुहाफ़ज़त की, हमें संभाले रखा, हमें आगे पीछे से घेरे रखा, हमें हर तरह के एक्सीडेंट से बचा के रखा, हमें हर तरह की वबा और बीमारी से बचा के रखा। हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं और इस शुक्रगुजारी से भरे दिलों के साथ प्यारे खुदावंद इस वक्त तेरी हज़ूरी में हाजिर हैं। तुझे झुककर सजदा करते, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तू ही खुदावंद है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। प्यारे खुदावंद, हम सब मिलकर तेरे सामने इस वक्त झुके हैं। प्यारे खुदावंद, तेरी हज़ूरी के लिए शुक्र अदा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। मैं नेशनल चर्च के लिए इस वक्त प्यारे खुदावंद ऑनलाइन तमाम बहनों भाइयों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए तेरा शुक्र अदा करना और प्यारे खुदावंद दुआ मांगता हूँ वो सब जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे, दुआ मांगता हूँ उन सबों के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद दुआ मांगता हूँ कि हम सब मिलकर तेरी हमद व सना कर सकें, तेरी प्रस्तुति कर सकें, तेरा शुक्र अदा कर सकें। प्यारे खुदावंद कि तू ही खुदावंद है जो अपना दाहिना हाथ हमारी ज़िंदगियों पर बढ़ाए रखता है। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तू हम सबों के साथ हो, हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर और अपनी सारी बरकतों को प्यारे खुदावंद हम सबों पर हमेशा उंडेलता रहे, क्योंकि ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद की हमद व सना करें, खुदावंद की प्रस्तुति करें और हम ज़बूर गाएंगे। ज़बूर नंबर 148, उसका पहला हिस्सा।
पैदा होई सारी तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर दोस्त अच्छे मजबूत बनाए जो कुछ भी कर ना जाए दोस्त अच्छे मजबूत बनाए जो कुछ भी कर ना जाए तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो रब दी गुण वडियाई सब आसमाना दी उचियाई करो रब दी गुण वडियाई सब आसमाना दी उचियाई तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें पैदा किया है, खुदावंद ने हमें बनाया है इसीलिए ताकि हम उसकी तारीफ़ कर सकें, उसके नाम को मुबारक कर सकें, और हम उसी के नाम को मुबारक कहते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। अब जबकि हम अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर खुदा के सामने हाजिर हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हफ़्ते के बाकी के 6 दिन हम अपने ख़ानदानों में दुआ करते हैं, हम अपने ख़ानदानों के साथ ठहरते हैं, लेकिन एक ये जो दिन सबत का दिन मुकर्रर किया है, हम सब ख़ानदान मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते जाएं, खुदावंद का शुक्र अदा करते जाएं और अपने आप को तैयार करते जाएं। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद खुदा के सामने जबकि हाजिर हैं तो उसके सामने पेश करें। खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है, सारी ज़मीन उसके हुजूर खामोश रहे। खुदावंद ने ये दिन मुकर्रर किया, हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्त रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, आए खुदा तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को और अपना दम हमारी ज़िंदगी में फूंका है। जिसने हमें जीती जान किया है वो हमारे दिलों और गुर्दों को जांचता है। ये वक्त है कि हम उसके सामने उन सब बातों का इकरार करें जो उसकी नज़र में गुनाह है, और बेशक वो हमारे सब गुनाहों को मुआफ़ करता है। आइए गुनाहों के इकरार में हम सब शामिल हों, हम सब मिलकर कहें, आए खुदा हमारे बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से तेरे ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने सारे दिल से तुझसे मोहब्बत नहीं की और ना हमने अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत की है।
ہم منت کرتے ہیں ہم پر رحم فرما، ہمیں گناہوں سے پاک کر اور ہماری مدد کر کہ ہم اپنی برائیوں پر فتح حاصل کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ قادر مطلق خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کا باپ کسی گنہگار کی موت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بدی سے باز آ کر زندہ رہے، اور اس نے اپنے خادموں کو یہ اختیار اور حکم دیا کہ وہ اس کے بندوں کو جو توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں سے مخلصی اور معافی پانے کی خبر اور حکم سنائیں۔ وہ ان سب کو جو سچی توبہ کرتے اور اس کی مقدس انجیل پر بے ریا ایمان رکھتے ہیں مغفرت اور مخلصی بخشتا ہے۔ پس آؤ ہم اس کی منت کریں کہ وہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اور اپنا روح القدس بخشے، تاکہ جو کام ہم اس وقت کرتے ہیں اسے پسند آئیں اور آگے کو ہماری باقی عمر صفائی اور پاکیزگی سے گزرے، تاکہ آخر کار اس کی ابدی خوشی میں داخل ہوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدہ کے ذریعے سے کریں اور ہم سب مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ میں بعد میں آنے والے سب بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی دعائیاں، مناجات، اپنی درخواستیں، اپنی شکر گزاریاں، اپنی منتیں خدا ان کی حضوری میں رکھیں۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور آن لائن سروس میں شامل ہیں، تو یہ وہ وقت ہے جب ہم بڑی عاجزی سے خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ہم اپنے لیے تو دعا مانگتے ہیں۔ دس از دا ٹائم، یہ وہ وقت ہے جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو بھی خدا کی حضوری میں یاد کرتے ہیں، کیونکہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے اور اسی بدن میں ہم شامل ہیں اور ایک دوسرے کی فکر کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج سب سے پہلے میں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مل کر شکر گزاری کریں ایلڈر رومیل راجرز کے لیے، آج جن کی برتھ ڈے ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی زندگی اور سلامتی کے لیے، اور ان کو اور ان کے خاندان کو مبارکباد کہتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ خداوند اپنے بندے کو زندگی سلامتی دے اور اپنی برکات سے مالا مال کرے، اور یہ جو نیا سال خداوند اس کی زندگی میں لے کر آیا ہے، خداوند ان کو اپنی تمام برکات سے مالا مال کرتا رہے، اور خداوند کا بندہ خداوند کی پہچان میں خداوند کے قد کے اندازے تک پہنچ سکے۔ اور میں دعا مانگتا ہوں کہ ایلڈر صاحب کے سارے خاندان کے لیے بھی خداوند ان کو بھی برکت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا مانگیں گے ایلڈر چودھری طاہر صاحب کے لیے، جن کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی، وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے، ان کو چوٹ آئی تھی۔ ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند ان کو جلد کامل شفا سے تو تندرستی دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام بیماروں کو بھی یاد کریں گے جو ہاسپٹلز میں ہیں، جو کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں، یا جو دوسری بیماریاں جن کو ہیں، کسی کو ہارٹ کا ہے مسئلہ، کسی کو کوئی پرابلم ہے، جو بیمار ہیں، ان سبوں کو ہم
خدا ان کی حضوری میں لے کر آئیں, ان کو یاد کریں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی آپ کا عزیز, آپ کا جاننے والا بیمار ہے تو دس از دا ٹائم ٹو ریممبر, ان کو یاد کریں تاکہ ان کے لیے دعا کی جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں نیشنل چرچ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, اور نیشنل چرچ کے لیے خداوند کی برکت چاہتا ہوں. ہم نیشنل چرچ کی تمام منسٹریز کو ضرور یاد رکھیں. ہم سنڈے اسکول کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں, اور میں اس بات پر خوش ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ سنڈے اسکول کے تمام ٹیچرز کو کہ جنہوں نے آن لائن اس طریقہ سے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی اور اس میں شامل ہیں. ڈائسس آف رائمنڈ کے جونیئر چرچ نے جو انیشیٹو لیا ہے کہ وہ آن لائن بچوں کو شامل کرتے ہیں. پچھلے دن انہوں نے فادرز ڈے منایا, بچوں نے بڑے خوبصورت میسیجز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈالے. میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی یوتھ کے لیے, کوائر کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں, ان کے لیے برکت چاہیں, دعا مانگیں. خداوند ان کو بھی اپنی خدمت اور جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے. رفاقت خواتین کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اپنے چرچ کی یہ منسٹری ان سب بہنوں کے لیے جو اس منسٹری میں شامل ہیں, ان سب کے لیے برکت چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے, تمام ایلڈر صاحبان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند اپنا دہنا ہاتھ ان پر بڑھائے, اپنے پاک روح کی رہنمائی میں کلیسیا کی بڑھوتی برکت کے لیے استعمال کرتا رہے, برکتوں کے لیے پیارے خداوند استعمال کرے. ہم چرچ پاکستان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. چرچ پاکستان کی تمام ڈائسز کے لیے, تمام بشپ صاحبان کے لیے, خادموں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں, اور سبوں کے لیے دعا مانگیں کہ خداوند اپنا دہنا ہاتھ ان کی زندگی پر بڑھائے, لوگوں کو برکت دے. ہم ڈائسس آف رائمنڈ چرچ پاکستان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. تقدس مآب ڈاکٹر آزاد مارسل کے لیے, ان کے خاندان کے لیے سلامتی چاہیں کہ خداوند اپنے پاک روح کی رہنمائی میں اپنے بندہ کے ساتھ ہو. وہ جو خدمت کرتے ہیں ان دنوں میں, جب وہ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کروا رہے ہیں, دعا مانگیں جب وہ تیاری کرتے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہو. خداوند ان کے خاندان کو برکت دے, ان کی ٹیم کو برکت دے. تمام خادموں کے لیے, ان کی کلیسیاؤں کے لیے بھی برکت چاہیں. اور آج جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہے سبوں کے لیے دعا کریں کہ آج جہاں جہاں خداوند کا کلام بانٹا جا رہا ہے, آن لائن سروسز کے ذریعے سے خدا کا کلام بانٹا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور لوگوں کی زندگیاں بحال ہوں, لوگ خداوند میں بڑھیں, خداوند کے قریب آئیں. اپنے ملک پاکستان کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ جس ملک میں خدا نے ہمیں رکھا ہے, چاہے جیسے بھی حالات ہیں, اپنے ملک کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. دعا مانگیں اپنے صدر, وزیر اعظم, وزرائے اعلیٰ کے لیے, تمام ان آفیسرز کے لیے جو ملک کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں. یہ دعا مانگیں کہ خداوند ان کو حکمت اور دانائی دے. تمام اداروں کے لیے برکت چاہیں. تمام مسیحی اداروں کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند ان کو بھی اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. ہم تمام بے روزگار افراد کو یاد کریں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا روزگار چلا گیا. بہت سارے, کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے جب لوگوں کو گھروں میں رہنا پڑا تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ ان کے ملازم کام نہ کریں, تو اسی لیے انہوں نے ان کی جابز جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں. پریشانی کی حالت میں ان کے لیے ضرور دعا کریں, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. غریب افراد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, یتیموں کو, بیواؤں کو, بے کسوں کو, قیدیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ خداوند ان پر بھی اپنا سلامتی والا ہاتھ بڑھائے اور ان کے ساتھ ہو. خداوند کی انجیل کی خوشخبری کی منادی کے لیے دعا کریں کہ خداوند کی خوشخبری کی منادی جہاں جہاں بھی پہنچے وہاں لوگ برکت حاصل کریں. اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگیں کہ خداوند ہماری کلیسیاؤں کو بدعت سے بھی محفوظ رکھیں. وہ جو غلط تعلیم, وہ جھوٹے استاد جو غلط تعلیم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے, خداوند اپنے لوگوں کو حکمت اور دانائی دے تاکہ ہم اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں, تاکہ ہم خداوند ہمیں امتیاز کی روح دے تاکہ پہچان سکیں کہ کون اچھا استاد ہے, کون ہے جو خداوند کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں خداوند کے پاس لاتا ہے. اس کے لیے بھی ضرور خداوند کے سامنے ہم دعا میں رکھیں. ہم ان تمام بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو گھروں پر ہیں, جو آن لائن ایجوکیشن لے رہے ہیں یا آن لائن ایگزام دے رہے ہیں, ان کو یاد کریں. تمام سکولز کو یاد کریں, تمام ٹیچرز کو, ہمارے تمام ڈائسس کے جو سکولز ہیں ان کے ٹیچرز کو, ان کے پرنسپلز کو یاد رکھیں
کہ یہ مشکل وقت ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے، دعا مانگیں کہ خداوند ان کے ساتھ بھی ہو، اپنے وسائل مہیا کرے تاکہ یہ خدمت کا کام جاری و ساری رہ سکے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں۔ یہ وقت ہے کہ جب ہمیں اپنی ان تمام درخواستوں کو خداوند کے سامنے لے کر آنا ہے، ان تمام لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ میرے اوپر کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے سچے زندہ جلالی آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان لمحوں کے لیے جب ہم سب مل کر تیرے سامنے حاضر ہیں، سب مل کر تیرے سامنے جھک گئے ہیں اور تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، تیری برکتوں کے لیے، تیری رحمتوں کے لیے، تیرے سارے فضل کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری ان ساری نعمتوں کے لیے جو تو نے ہم سبوں کو بخشی ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی رومیل راجس کے لیے، اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو نے اس کی زندگی میں ایک نیا سال بخشا ہے۔ دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ تو اس کو اور کئی سال دکھانا، پیارے خداوند اس کو برکت بخشنا، اس کے کاروبار میں برکت بخشنا، اس پر ان کے بچوں پر، خاندان پر اپنا سلامتی اور فضل والا ہاتھ بڑھا کر رکھنا۔ ہم چودھری طاہر صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ تو اپنے بندے پر اپنا شفا والا ہاتھ بڑھا، ان کے کندھے کی جو تکلیف ہے پیارے خداوند اس کو اپنے یسوع نام کے وسیلہ سے شفا میں بدلنا، خاندان کے ساتھ ہونا۔ پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نیشنل چرچ کے لیے، نیشنل چرچ کے تمام خاندانوں کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خداوند، اور ایک ایک زندگی کو تیری برکتوں سے مالا مال کر پیارے خداوند۔ تو ہماری چرچ کی تمام منسٹریز پر اپنی برکت کو نازل فرما۔ سنڈے اسکول کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تمام ٹیچرز کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پیارے خداوند، اور اسی طرح سے پیارے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یوتھ کے لیے، اپنی کوائر کے لیے، اپنی رفاقت خواتین کی ساری منسٹری کے لیے، تمام بہنوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ پیارے خداوند تیری خدمت کرتے ہیں تو ایک ایک کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا رہے۔ ہم پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے لیے، تمام ایلڈر صاحبان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرتے اور تیری برکت چاہتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں کہ ان کو اپنی خدمت اور جلال کے لیے بکثرت استعمال کرتا رہے۔ پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں نیشنل چرچ کی ساری منسٹری کے لیے، خدمت کے لیے۔ ہم پیارے خداوند چرچ آف پاکستان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ماڈریٹر کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے اور ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پیارے خداوند۔ دعا مانگتے ہیں تمام بشپ صاحبان کے لیے، تمام ڈائسیز کے لیے، تمام خادموں کے لیے جو ملک پاکستان میں خدمت کرتے ہیں، تو اپنا دہنا حکمت والا ہاتھ بڑھا، شفا والا ہاتھ بڑھا، چھو پیارے خداوند اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کر، تمام خادموں کے ساتھ ہو، اپنی برکت دے پیارے خداوند، ان کی ساری ضرورتوں کو اپنے لائی خزانوں سے پیارے خداوند تو پورا کر، کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ اسی طرح پیارے خداوند ہم اپنی رائیون ڈائسس کے لیے، تقدس ماں بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل کے لیے، ان کے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ تو اپنے بندہ کو اپنی کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے، مضبوطی کے لیے، ترقی کے لیے استعمال کرتا رہے۔ جب وہ پیارے خداوند تیرا بندہ تیرے کلام سے تیاری کرتا ہے تو پیارے خداوند اپنے بندہ کو حکمت اور دانائی دے، اور زیادہ پیارے خداوند اپنے پاک روح سے معمور کر کے پیارے خداوند کلیسیا پاکستان کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے استعمال کر، خاندان کو برکت دے پیارے خداوند۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے رائیون ڈائسس کے لیے، تمام اداروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خصوصی طور پر پیارے خداوند ہم سکولز کو یاد کرتے ہیں، تمام ٹیچرز کے لیے دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند، پرنسپلز کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں کہ تو آسمان کے دریچوں کو کھول کر وسائل مہیا کر پیارے خداوند، تاکہ ادارے جو تیرے نام سے قائم کیے گئے ہیں پیارے خداوند ترقی کر سکیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند، اور اپنے ملک کے لیے ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، تمام آفیسرز کے لیے حکمت اور دانائی مانگتے ہیں۔ تمام اداروں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو ملک پاکستان کا انتظام سنبھالتے ہیں، اداروں کے ساتھ ہو۔ پیارے خداوند تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہی خداوند ہے جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی، تو اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ساری وفاداری کے لیے۔ ہم غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، قیدیوں کو یاد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو یاد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو یاد کرتے ہیں، اور پیارے خداوند دعا مانگتے ہیں کہ تو اپنا سلامتی والا ہاتھ ان سبوں پر بڑھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، آسمان کے دریچوں کو کھول پیارے خداوند، وسائل مہیا کر۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خداوند، اور اپنے دلوں کو کھول کر تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند تمام بیماروں کے لیے جو ہاسپٹلز میں ہیں،
ہم تمام نرسز کو، ڈاکٹرز کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، جو فرنٹ واریئرز ہیں اور کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی محافظت کر پیارے خداوند۔ ہم سب مل کر پیارے خداوند اس بات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ پیارے خداوند تو اپنا دائنا ہاتھ پوری دنیا پر بڑھا، اس کرونا وائرس کو جڑ سے اکھاڑ کر پیارے خداوند تو پھینک دے، یہ لعنت، یہ وبا پیارے خداوند جاتی رہے۔ ہم اپنے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں کا بھی اقرار کرتے ہیں پیارے خداوند، اور تیرے سامنے جھک جاتے ہیں، منت کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہماری دعاؤں پر اپنے کان کو دھر اور ہماری دعاؤں کو سن، اور پیارے خداوند اس لعنت، اس موذی وبا سے پیارے خداوند تو ہمارے ملک کو، اس دنیا کو پاک و صاف کر دے پیارے خداوند۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور بڑی عاجزی سے پیارے خداوند تیرے سامنے جھک کر منت کرتے ہیں کہ تمہاری ان دعاؤں، منتوں، التجاؤں، درخواستوں کو سن اور قبول کر، کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ چند اشتہارات۔ ہماری اگلی آن لائن سروس نیکسٹ سنڈے صبح 10 بجے ہوگی، اور جمعرات والے دن صبح 8:30 بجے، اور اس کے بعد شام کو 5:30 بجے تقدس ماں بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل، جنہوں نے اعمال کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے، ہم ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتے ہیں میرے عزیزوں کہ ٹیکنالوجی کے وسیلہ سے ہم ایسی عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم خداوند کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کو شام 5:30 بجے جو دعائیہ وقت ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں، اور وہاں پر دعائیہ ٹیم ہے جو دعا کرتی ہے، اور خداوند بہت بڑا کام کر رہا ہے، بہت ساری زندگیوں نے شفا حاصل کی ہے، لوگوں نے اپنی درخواستیں بھیجی ہیں۔ تو میں آپ سے بھی ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہیں وہ اس پر بھیجیں۔ لاہور کالج آف تھیالوجی کا پیج ہے جہاں سے بشپ صاحب آن لائن ہوتے ہیں۔ دعا مانگیں کہ خداوند ان کی ٹیم کو بھی برکت دے جو ہم سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میں تو لاک ڈاؤن میں ہوں، اور بہت سارے لاہور میں ایسے ایریاز ہیں جہاں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ آپ جب بھی باہر نکلیں ماسک پہن کر نکلیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اور جب کوشش کریں سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں، محفوظ رہیں، اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند کے زندہ کلام کو سننے کے لیے تیار کریں۔ خداوند کا کلام جو دودھاری تلوار ہے، جو بند گودے گودے کو جدا کر دیتا ہے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند ہم سے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ ہم خداوند کے کلام کو سن سکیں، اور سن کر اپنے دل میں رکھ سکیں، اور اس کے بعد اس پر غور کرتے رہیں اور خداوند میں آگے بڑھتے چلیں۔ آج کی پہلی پاک تلاوت پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، دا بک آف جینیسس، دا چیپٹر 22 فرام ورس 1 to 17، اور یہ حوالہ ہمارے لیے مسز کرن شہزاد تلاوت کریں گے۔ آج کے لیے ہماری تلاوت پیدائش کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں۔
اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا، اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا، دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا کہ اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت نئے نامہ میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 40ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک۔ The Gospel according to Matthew chapter 10 verses from 40 to 42۔ تیرا جلال ہو خداوند خدایا، تیرا جلال ہو خداوند خدایا۔ جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ عزیزو، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ شکر ہو تیرا خداوند خدایا، شکر ہو تیرا خداوند خدایا۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے سچے زندہ کلام کو سنیں تو آئیے ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں گے، خداوند کا شکر ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ خداوند جب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور ہمیشہ خداوند کی تعریف کرتے رہیں۔
کرے گا جو مستی بات ہے سنا سلامتی دی پر چاہیتا ہے جو مڑیے نا اس گل تو وسیعی پر چاہیتا ہے جو مڑیے نا اس گل تو وسیعی ہے مکتی نیڑے ہونا دے جو رکھ دے اس کا ڈر ہے مکتی نیڑے ہونا دے جو رکھ دے اس کا ڈر تا ساری دھرتی ساٹی بھی جلاتا ہوئے گھر تا ساری دھرتی ساٹی بھی جلاتا ہوئے گھر سچائی رحمت آنکھوں میں ہردوں میں ملیا ہے سچائی رحمت آنکھوں میں چھوٹوں میں ملیا ہے تے چمیا ہے ایک دوجی نو سچائی سولا نے تے چمیا ہے ایک دوجی نو سچائی سولا نے ہن دھرتی وچوں ویکھو گے سچائی اگے گی ہن دھرتی وچوں ویکھو گے سچائی اگے گی سچائی بھی آسماناں تو ہن چھاتی پاوے گی سچائی بھی آسماناں تو ہن جاتی پاوے گی جو چنگا ہے سو دے گا یا ہوگا مل یقین جو چنگا ہے سو دے گا یا ہوگا مل یقین تے اپنا حاصل دے گی یہ ساٹھی سب زمین تے اپنا حاصل دے گی یہ ساٹھی سب زمین میں کر خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام میں کر خدا دی سونا گا
آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ برابر کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیرے کہنے سے یہ زمین، آسمان، کائنات سب تخلیق ہوئے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے بھی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا، ہم سے پیار کیا، ہماری فکر کی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں سے ہمیشہ ہم کلام ہوتا۔ آج اس وقت کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں جب تیرے سچے زندہ کلام سے پیارے خدا ہم سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی سے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے دلوں کو کھول کر تیرے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تیرے سچے کلام سے سیکھ سکیں، تیری وفاداری، تیری محبت، تیری پروردگاری، ان سب باتوں کے بارے میں پیارے خدا ہم جان سکیں۔ میں اپنے ہونٹوں کو تیرے حضور میں پیش کرتا، ان کو چھو اور پاک کر اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ جتنی جانیں اس وقت تیرے سامنے سرنگوں ہیں، ایک ایک زندگی کو تو برکت بخش پیارے خدا، کہ یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، ہمیں۔ میرے عزیزوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ایک اور پاک سبت کے لیے، ایک اور دن کے لیے جو خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے۔ آج شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ دن نہیں دیکھ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھے ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اس بات کے لیے کہ ہماری سانسیں چل رہی تھی، خدا نے ہمیں زندگی بخشی۔ خداوند ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، خداوند ہی ہے جو ہمیں اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند ہے جو اپنی ساری برکتوں سے ہمیں نوازتا ہے، وہ اپنا سورج ہم سبوں پر چمکاتا ہے، اس نے ہمیں ہوا دی ہے جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں، اس نے ہمیں اس دنیا میں رکھا، اس نے ہمیں صحت و تندرستی بخشی ہے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ آج جب پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دفعہ زندگی تھم چکی تھی اور پھر آہستہ آہستہ بحالی کی طرف جا رہی ہے، لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک بہت سارے ایسے ملک ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پوری طریقے سے زندگی بحال نہیں ہو سکی۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے سماجی حالات بہت خراب ہو گئے، لوگوں کے معاشی حالات بہت زیادہ لوگوں کے خراب ہو گئے، ملک، کمپنیاں، سب کا دیوالیہ نکل گیا، اور آج بھی اس کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، لیکن میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند بھلا جس کی شفقت ابدی اور جس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، وہ خداوند ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ اس بات کی نشانی یہی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اس کے سامنے ہیں اور سانس لے رہے ہیں۔ چاہتا وہ یہ کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفاداری سے چلیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ ہم نے نیشنل چرچ کو والنٹری اب بند کیا اس بات کے لیے کہ جب 6000 پلس کیسز پاکستان میں آنے شروع ہوئے، جب ہاسپٹل سارے بھر گئے ہیں، جہاں لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی، تو میں شکر گزار ہوں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا، جنہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے چرچ کو بند کریں گے تب تک کے لیے جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہوتے۔ اور میں آپ سبوں کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کے تعاون کا، کہ آپ ہم سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ نے گھر میں رہ کر ہماری ان آن لائن سروسز میں شامل ہوتے ہیں۔ میں آپ سبوں کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج حالات میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہتر ہیں، لیکن ان سارے حالات میں جو سب سے بڑی بات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلا حوالہ جو مسز کرچ نژاد نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک،
ब्यूटीफुल स्टोरी, एक खूबसूरत कहानी है जो हम यहाँ पर देखते हैं। बाप इब्राहिम की कहानी, उसकी ज़िंदगी, उसके ईमान की कहानी, और उस बात के लिए जो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में रखी। खुदा ने इब्राहिम को तैयार किया था। खुदा ने इब्राहिम को कस्तियों के ओर से बुलाया और उसको बुला कर उसको कहा कि तू मेरे पीछे चल। उसने सब कुछ छोड़ा और खुदावंद की पैरवी करनी शुरू कर दी, खुदावंद के पीछे चलना शुरू कर दिया। जब 22वें बाब की पहली आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद यूं कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसे कहा, आए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद जिसने इब्राहिम को तैयार किया था, अब वो वक्त आ पहुँचा कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उसको जब पुकारा तो उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। वो इस बात के लिए हाजिर हूँ कहता है जब हम उन अल्फाज पर गौर करते हैं कि मैं तैयार हूँ खुदावंद अपने आप को सरेंडर करने के लिए। खुदावंद मैं तैयार हूँ, अपने आप को लेकर तेरे सामने हाजिर हूँ। मैं तेरा बंदा तेरे सामने हाजिर हूँ और मैं अपने आप को पूरे तरीके से तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। तब उसने कहा, तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता और जिसे तू प्यार करता है लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से जिसे एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँ सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। ये वो अल्फाज थे, ये वो बात थी जब खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता बेटा है। पर इस बात पे गौर करें कि खुदा ये क्यों कर कहता है कि इसहाक जो तेरा इकलौता बेटा है, हालांकि हाजरा से भी बेटा पैदा हुआ था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसहाक वादे का फर्जंद था। वादा जो खुदा ने सारा से किया, उससे इसहाक पैदा हुआ। इसहाक जिससे उसकी नस्ल आगे चलनी थी, उसी बेटे को खुदा इब्राहिम को कहता है कि इसे लेकर जा और जिस पहाड़ पर मैं तुझे बताता हूँ वहाँ पर जाकर सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। जब हम इन अल्फाज को देखते हैं, इन हालात को, इन वाक़यात को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कोई आर्गूमेंट्स नहीं नज़र आते। यहाँ पर कोई गिला शिकवा नहीं किया इब्राहिम ने खुदा के साथ, कोई बात नहीं की, लेकिन वो शायद अपने दिल में ज़रूर सोचता होगा। सोखनी कुर्बानी यानी बेटे को ज़िबा करके लकड़ियों पर डालकर फिर उसको जला देना था। ये वो सोखनी कुर्बानी है जो उसने खुदा के सामने पेश करनी थी। वो खुदा के सामने गिला शिकवा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरी। जैसे ही खुदा ने उसको कहा तू ऐसा कर, उसने उसी वक्त तैयारी की। उसने सामान लिया, लकड़ियाँ ली और उस पहाड़ की तरफ सफ़र करने को निकल पड़ता है। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी आयत में जहाँ पर लिखा है कि जिसे तू प्यार करता है, और जब हम पैदाइश के पहले बाब से लेकर 22वें बाब तक आते हैं तो ये पहली दफ़ा है जहाँ पर जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो इंग्लिश का वर्ड लव इस्तेमाल हुआ है। मोहब्बत, प्यार, पहली दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और हमारा खुदावंद जो हम सबों से प्यार करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और खुदा हमसे भी यही उम्मीद रखता है, हमें भी यही हुक्म देता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, ताकि लोग ये जानें कि तुम मेरे शागिर्द हो। हमारा खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, जो मोहब्बत करता है, जो फ़िक्र करता है, जो हम सब से प्यार करता है। खुदा ने उससे कहा और उसने उसी वक्त तैयारी की। उसने वो लकड़ियाँ डाली और अपने बेटे को लिया और अपने साथ 2 मुलाजमों को लेकर चल पड़ा। और मेरे अज़ीज़ों, जिस पहाड़ की तरफ वो जा रहा था, जहाँ सफ़र करने को था, वहाँ वो 3 दिन का सफ़र था, यानी 3 दिन सफ़र करके उस पहाड़ पर पहुँचना था जहाँ पर जाकर इब्राहिम ने इसहाक को सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदा के सामने पेश करना था।
ذرا سوچئے 3 دن سفر جو وہ اس نے کرنا تھا، بیٹے کو ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ابراہیم نے اپنے ملازموں کو یہ کہا کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اور پھر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ اور ابراہیم نے سوختی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا آئے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختی قربانی کے لیے برہ کہاں پر ہے؟ دونوں باپ بیٹا پہاڑ کی طرف چل پڑے ہیں، لکڑیاں بھی لے لیں، آگ بھی لے لیا۔ بیٹا باپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آگ بھی ہے، لکڑیاں بھی ہیں، لیکن برہ کہاں پر ہے؟ برہ کہاں ہے؟ یہ سوال موسیٰ بھی پوچھتا ہے، یہ سوال باقی کے سارے انبیاء بھی پوچھتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہمیں جا کر ملتا ہے نئے عہد نامہ میں، جہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا جب خداوند یسوع مسیح کو آتے دیکھتا تو کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہی برہ جسے قربان کیا گیا پوری انسانیت کے لیے، جس نے اپنی جان دے دی، صلیب پر کھینچا گیا، لہو بہا دیا تاکہ پوری دنیا بچائی جا سکے، تاکہ انسان جس نے گناہ کیا اور خدا کی رفاقت سے دور ہو گیا وہ پھر اس کی رفاقت کو بحال کر دیا جائے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے، اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری فکر کی، خداوند نے میری فکر کی، خداوند نے آپ کی فکر کی اور ہم سبوں کو بچا لیا، کیونکہ ہم سب اس گناہ کی وجہ سے اس ابدی ہلاکت کی طرف جا رہے تھے، لیکن خداوند نے اپنا لہو بہا کر ہمیں بچا لیا۔ آج اگر ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو میرے عزیزوں ہمیں بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ میرا خداوند یسوع مسیح جو میرا نجات دہندہ ہے، جس نے میری خاطر صلیب پر جان دی اور اپنا خون بہایا اور مجھے بچا لیا، اور آپ اسی طرح سے دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے مجھے بچا لیا، میں چاہتا ہوں آپ بھی خداوند کے پاس آ جائیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، اپنی زندگی اس کو دے دیں تاکہ آپ کی زندگی بھی بچ جائے، تاکہ آپ بھی ابدی زندگی میں شامل ہو جائیں اور اس کی شکر گزاری کریں، اس کی مرضی کے تابع رہیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، اور وہ ساری تعلیمات جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہیں وہ ساری تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والے بن سکیں۔ بہت ساری ایسی زندگیاں میرے عزیزوں جو شاید نام کے مسیحی ہیں، جن کا اپنا ذاتی ریلیشن شپ بالکل خدا کے ساتھ نہیں ہے، جو بالکل خداوند کے پاس نہیں ہے، ان کی زندگیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح نظر نہیں آتا۔ نام کے مسیحی ضرور ہیں، اور ایسی بہت بڑی تعداد ہے میرے عزیزوں جن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے بہن اور بھائی، ان کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے بھی، اور جہاں پر خداوند ہمیں موقع دیتا ہے ہم ضرور دوسروں کے ساتھ خداوند کی خوشخبری کی منادی کو شیئر کریں، یسوع کے بارے میں دوسروں کو ضرور بتائیں کہ آپ کی زندگی صرف اور صرف اسی صورت میں بچائی جائے گی اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اپنی زندگی میں تسلیم کر کے اس کے تابع ہو کر زندگی بسر کریں گے، سرنڈر کریں، اپنے آپ کو پورے طریقے سے تابع ہو جائیں، اپنی زندگی پوری کی پوری خداوند کو دے دیں، اور پھر دیکھیں خداوند کس طرح سے اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ بے شک خداوند وفادار ہے، بے شک خداوند ہماری فکر کرتا ہے۔ آگ اور لکڑیاں تو ہیں لیکن برہ کہاں ہے؟ اور ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں ابراہیم نے قربان گاہ بنائی
اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسحاق نے اپنے آپ کو والنٹری طور پر، رضاکارانہ طور پر قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اس نے بھی کوئی آگے سے بات نہیں کی، اس نے عذر نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ ذرا ابراہیم کے بارے میں سوچیں، جس سے خدا نے یہ کہا کہ وہ بیٹا جس سے تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس کی قربانی چڑھا۔ ذرا سوچیں کہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا، کہ تیری اولاد کو برکت دوں گا، اور اس سے وعدہ کیا تھا اور اس کو بیٹا بخشا۔ اس وعدے کو ابراہیم کی زندگی میں پورا کیا، اور پھر ابھی خداوند اس کو کہتا ہے کہ اس کی قربانی دے۔ ابراہیم جن مذاہب میں سے نکل کر آیا تھا، وہاں پر بہت زیادہ دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے۔ جب یہ بات آئی تو ابراہیم بھی اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن میرے عزیزو چونکہ وہ اپنے خدا سے محبت کرتا تھا، اپنے خدا پر ایمان رکھتا تھا، اس نے یہ میریکل اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ ایسا ہونے دیا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا اس کی ضرور مدد کرے گا۔ اگر خدا نے اسے اولاد بخشی ہے تو بے شک خداوند اس کی زندگی میں اپنی تمام برکات کو بھی بخشے گا۔ اور ابراہیم نے ہاتھ بڑھا کر چھری لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ تب خداوند کے فرشتے نے اسے آسمان سے پکارا، آئے ابراہیم، آئے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ تب خدا انٹروین کرتا ہے جب اس نے اپنی چھری کو اٹھا لی۔ اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے تھے۔ تب ابراہیم نے جا کر اس مینڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے سوختی قربانی کے طور پر چڑھایا۔ ابراہیم واز تھنکنگ، جب خدا نے اس کو کہا اپنے بیٹے کو قربان کر دے، جس جگہ کو وہ چھوڑ کر آیا تھا، وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ is there any difference؟ کوئی فرق ہے؟ لیکن یہ فرق ہے میرے عزیزو کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، لیکن وہ اپنی آزمائش میں پورا اترا۔ ذرا سوچئے اپنی زندگی میں بھی اور غور کرنے کی کوشش کریں، جب خدا ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، جب خدا ہمیں بلاتا ہے، جب خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، بہت سارا کام خدا ہمیں سونپتا ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جب خدا ہمیں پکارتا ہے ابراہیم کی طرح کہتے ہیں میں حاضر ہوں، یا ہم خدا کی آواز کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے؟ ہمارا خدا عظیم خداوند ہے، عظیم خداوند جس نے ہم سے اس قدر محبت کی۔ ذرا سوچئے خدا کی محبت کے بارے میں۔ یہاں ایک زمینی باپ ہے جو اپنا بیٹا جسے قربان کرنے کے لیے لے کر چل پڑا۔ ذرا سوچئے خدا باپ کے بارے میں جس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے بخش دیا، جس نے اپنی جان دے دی، جس نے اپنا خون بہا دیا۔ وہ خدا باپ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ ہماری تابعداری چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ ہمیں پکارے ہم اس سے کہیں آئے خداوند میں حاضر ہوں۔ وہ جب بھی ہمیں آواز دے ہم اس کی آواز کو سن کر اپنے آپ کو تیار کر لیں۔
کہ اگر خداوند ہماری زندگی سے ایسا بڑا کام مانگ لے تو ہم تابع داری کے ساتھ بغیر شکوہ کیے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ خدا ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے محبت نہ رکھیں، بلکہ ان سب چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت رکھیں۔ وہی خدا جو ہماری فکر کرتا اور اپنی ساری برکتوں کو ہم پر انڈیلتا۔ اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو یہوہ یری، جو مہیا کرنے والا، جو ہم سبوں کو مہیا کرتا ہے، وہ آج بھی اسی طرح سے، جس طرح سے اس وقت خداوند نے مہیا کیا، آج سوچیں اپنی زندگی میں کہ خداوند ہماری زندگی میں کن کن چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ جب ہمارا دل خوشی سے، شکر گزاری سے بھر جاتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند تو یہوہ یری ہے، تو جو آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہے اور اپنی ساری برکتوں کو ہم پر انڈیل دیتا ہے۔ بے شک خداوند تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی مہیا کرتا ہے، بے شک خداوند تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے، تو زندگی کی ضرورتیں بخشتا ہے، آسائشیں بخشتا ہے، ساری چیزیں ہمیں مہیا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانت دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گیا، اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر سبا کو گئے، اور ابراہیم بیر سبا میں رہا۔ یہ ہے وہ برکات کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے تابع کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، تو خدا نے ابراہیم سے کہا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ ذرا سوچئے اور خدا کا شکر ادا کیجئے اس بات کے لیے کہ ہم ابراہیم کی نسل میں ہیں، ہم ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں خدا کی، کہ خدا نے جو وعدہ ابراہیم سے کیا وہ ہماری زندگی میں بھی خدا پورا کرتا ہے۔ اور چونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجتا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہے، تب تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات کو مانا۔ خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اس وعدے کی تکمیل ہے جو خدا نے کیا، جو خدا نے اس وقت انسان سے کیا جب وہ گناہ میں گر چکا تھا۔ اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا خدا سچا زندہ خدا ہے جو ہم سبوں کی فکر کرتا ہے۔ ہمارا خدا گاتا ہے، ہمارا خدا روتا بھی ہے، اور ہم سبوں کی فکر کرتا ہے۔ ہمارا خدا ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، ہم چاہے اسے چھوڑ کر اس سے دور چلے جائیں، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے یہ کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آج جو انجیلی بیان آپ کے سامنے پڑھا گیا، جو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو تم کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ How beautiful these words are۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسی خدا باپ کے بارے میں ہمیں آ کر بتایا، اس کی محبت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہمیں آ کر بتایا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور پھر انہی رسولوں نے جب سفر کیا، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں،
کہ خدا کا سچا اور زندہ کلام ہم تک پہنچا. اور جب ہم خداوند کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں، جب وہ ہمیں قبول کرتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا باپ کو قبول کرتے ہیں. دس از اے چین. یہ وہ چین ہے، یہ وہ بات ہے جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہے کہ ہم اس کی خوشخبری کی منادی کرتے جائیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. متی 10 باب اس کی 42 آیت. اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلا دے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا. دس از اے بیوٹیفل تھنگ کہ جو خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، خداوند ان کو اس کا اجر ضرور مہیا کرتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا اور زندہ ہے، جو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، اور جو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے ہمیشہ جھکے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں، اور اسی طرح ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کامل طور پر سرنڈر کر دیں اور خدا کی آواز کو سنیں. خدا کی آواز کو سنیں. آج بہت سارے ایسے جھوٹے استاد، بہت ساری ایسی جھوٹی بدعات آ چکی ہیں جو شاید خدا کا نام ضرور لیتے ہیں لیکن وہ غلط تعلیم دے جاتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم دے جاتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ آپ کو اس فکر میں ڈال دیں گے کہ آپ دنیاوی چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، آپ گاڑیاں، بنگلے، پیسہ، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. لیکن میرے عزیزو، خداوند ہم سے یہ کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف خداوند سے محبت کرنی ہے، اسی کی فکر کرنی ہے، اور بے شک وہ اپنی ساری برکات کو ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے. پہلے تم اس کی بادشاہی ڈھونڈو، پھر ساری دنیا کی چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، ہمیں زور و شور سے کام کرنا ہے، ہمیں ان حالات میں خدمت کرنی ہے جہاں ہر طرف شیطان شیر ببر کی طرح گرجتا پھرتا ہے. میرے عزیزو، وقت مشکل ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں تو خداوند ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں زور بخش دیتا ہے تاکہ ہم شیطان ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، اور اسی ابلیس کا مقابلہ کر سکیں جس کے بارے میں یہ کہا کہ اگر تم اس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. افسیوں 6 باب میں وہ سارے ہتھیار میرے عزیزو باندھ لیں، ہم صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لیں، راست بازی کا بختر باندھ لیں، اور خداوند کے کلام کو اپنے ہاتھ میں تھام لیں، اپنے دلوں میں رکھ لیں، کیونکہ یہ وہ مشکل وقت ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکے رہیں. دنیا کی کوئی مشکلات، کوئی مصیبتیں، کوئی بات ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ اسی محبت کو چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو ریفلیکٹ کریں، اس کی محبت کو پھیلاتے جائیں، محبت کا پیغام پھیلاتے جائیں، محبت کو اپنی زندگیوں سے دوسروں تک نشاور کرتے جائیں، روحوں کو جیتے جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ پر اپنی تمام برکات کو نازل کرے، آپ کے دلوں کو تیار کرے. خداوند آپ کو اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ ہمیشہ اس کے نام کو جلال دیتے رہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں. چند لمحے خاموشی میں ہم خدا کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے کہ خدا ان کا کلام جو سچا ہے، جہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے خدا کے بندہ ابراہیم نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے تابع کر دیا، اور خدا نے کس طرح سے اس کی زندگی میں ان تمام برکتوں کو بخش دیا. خدا نے کس طرح سے اس کی نسل کو برکت دی
آج خداوند آپ کی نسل کو بھی برکت دینا چاہتا ہے. اپنے آپ کو تیار کریں اس بات کے لیے، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں اس بات کے لیے کہ خدا نے آپ کو سچا اور زندہ ایمان بخشا. ایمان خداوند یسوع مسیح پر، اس کی نجات پر جو اس نے ہماری زندگی میں ہمیں مہیا کی، اس کے سچے وعدوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں. جس نے کہا دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے ہمیں ایک مشن اور مقصد سونپ دیا ہے. اس نے ہمیں اپنے سچے گواہ بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کی گواہی دلیری کے ساتھ دوسروں تک پہنچا سکیں، دوسروں کو دے سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ میں یسوع مسیح کا گواہ ہوں. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے میری خاطر اپنی جان دے دی اور نجات کا بانی ہے. اس کی گواہی دے سکیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. خدا کا شکر ادا کریں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے سچے اور زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں رکھا ہے. آج جتنی زندگیوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، پیارے خدا تو ایک ایک زندگی کو چھو کر اپنی برکت سے مالا مال کر. وہی برکت جو پیارے خدا تو نے ابراہیم کو دی. تو پیارے خدا جتنے خاندان، جتنی زندگیاں تیرے سامنے سرنگوں ہیں، ایک ایک خاندان کو تو اپنی ان تمام برکات سے مالا مال کر. ان کی آئندہ نسلوں کو بھی اپنی برکت سے مالا مال کر اور اپنی خدمت اور جلال کے لیے بکثرت استعمال کر. نیشنل چرچ کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دعا مانگتا ہوں کہ ہم سبوں کے ساتھ ہو، ہماری مدد کر تاکہ ہم ہمیشہ پیارے خدا تیرے سامنے جھکے رہیں، تیری خدمت کرتے رہیں، تیرے کلام کی منادی کرتے رہیں اور پیارے خدا اپنی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو جلاتے تھے. کیونکہ ہم یہ سب کچھ مانگتے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ہمیں جس طرح ہمارے منجی خداوند نے ہمیں سکھایا، ہم دلیری سے کہتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیری ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں. آمین. عزیزو، خداوند آپ سب کو اپنی برکات سے مالا مال کرے اور آپ ہمیشہ خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا واٹس ایپ نمبر آپ سب کے پاس ہے. جمعرات کے لیے آپ ضرور اپنی پریئر ریکویسٹ بھیجیں، اور جب میں یہ سنڈے سروس لیتا ہوں اس کے لیے بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پریئر ریکویسٹ ضرور بھیجیں، اور تاکہ ہم آپ سبوں کے لیے دعا کر سکیں، اور وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے جو بھی پریئر ریکویسٹ ہیں، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بھیجیں. آج کی عبادت ختم ہو چکی. خدا ان کے نام کو جلال ملے اور آپ ہمیشہ خدا ان کی خدمت کرتے رہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ.